नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 से शुरू करने जा रहे हैं। और आयत नंबर 26 जो है 26 और 27 मार्क कर लीजिए इन दोनों आयतों को। ये दोनों आयतों में दुआ है। ठीक है, इस सूरे में बहुत सारी दुआएं आपको मिलेगी। हम ऑलमोस्ट आई थिंक 3 दुआएं याद कर चुके हैं अब तक। तो अब ये चौथी दुआ आ रही है। और ये दुआ रावी आई थिंक हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। बहुत सारा मतलब बहुत सारा डेट हो गया है, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, तो मैं कैसे अदा करूं। तो मतलब वो घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो आयतें बयान फरमाई थी कि ये इसको कसरत से पढ़ो। और अगर किसी का पहाड़ों बराबर, बहुत पहाड़ बराबर भी कर्ज होगा तो वो अदा हो जाएगा। ये तो वैसे कर्ज के ताल्लुक से लेकिन वैसे भी ये बहुत जामे और बहुत अहम दुआ है। हमने अपनी दुआओं में इस दुआ को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि उसमें इस दो आयतों में अल्लाह की बेपनाह ताकत और कुव्वत का बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या कुव्वत है और क्या ताकत है, वो इन दो आयतों में बयान किया गया है। और अल्लाह सुबह देखिए, बाकी सारी दुआएं तो होती हैं डायरेक्टली आ जाती हैं, लेकिन अल्लाह यहाँ पर फरमा रहे हैं कि कहो इस दुआ को, इन 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 आयतों को कहो। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ताकीद है कि तुम इस चीज को पढ़ो। तो आयत नंबर 26 एंड 27 इन इन दोनों को आपने बाय हार्ट करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो अब तक हमारी 5 दुआएं हो जाएंगी, 5 आयतें हो जाएंगी जिसमें दुआएं हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। और कर्ज के ताल्लुक से भी आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। और जी, हम ग्रुप में सेंड कर देंगे ये दुआ। ये आयतें आयत नंबर भी सेंड कर देंगे, जितनी दुआएं हैं वो भी सेंड कर देंगे जो अब तक हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप लोगों ने लर्न करना है। ठीक है, ये दोनों आयतें आपको याद करनी है। कहाँ से? अल्लाहुम्मा से लेकर ये जो नेक्स्ट आयत है हिसाब तक, आयत नंबर 27 के हिसाब तक, ये दोनों आयतें आपको याद करनी है। ठीक है, ये हिफ्ज करनी है यानी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने लेसन को। हदीस की बात कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह हम भेज देंगे, क्योंकि हमें वो वैसे पहले से याद थी। तो अभी हमें रेफरेंस वगैरह ढूंढना पड़ेगा कि वो रावी भी हजरत जाबिर ही थे या कौन थे। वो हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आई सेंड सेंड इट टू यू जब हमें मिल जाएगी तो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 26। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज कुल। और आप सब जानते हैं कुल का तर्जुमा क्या है। जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहते हैं कुल, मतलब कह दो, जब कहा जाता है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा जाता है। तो ये इससे ये भी बात जाहिर होती है, जब कुल आता है इससे ये भी समझ आता है कि ये कलाम अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं गढ़ा, नाउजुबिल्ला। अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं कहा, अपने मन गढ़ंत बात नहीं कही, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कलाम है। ठीक है, कुल इसके रूट लेटर हैं कौफ वाव लाम। कुल का मतलब है कहना। ठीक है, कौफ वाव लाम रूट लेटर का मीनिंग है कहना। और कुल जो है कमांड है, हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहे हैं कुल, कुल यानी कहो या कह दो
یا آپ فرما دیجئے، کہہ دو. انگلش میں ہم کہیں گے سے. ٹھیک ہے، سے. قل، آپ کہہ دیجئے یا آپ فرما دیجئے، کہو. اور ہمارے لیے اگر ان جنرل بات ہو گئی تو ہم سب کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہو. یعنی کیا ہے؟ یہ دعا ہے، اس کو کہو. قل، کہو، کہہ دو، کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے. قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کہو. یہ سارے ترجمے آپ کر سکتے ہیں. سے، انگلش میں سے. قل، کہو، کہہ دیجئے. اللہم، اللہم اور اللہ اور ربنا، سب کے تینوں کے ایک ہی میننگ ہوتے ہیں. نہیں سوری، یا اللہ، اللہم، یہ دونوں کے سیم میننگ ہوتے ہیں. اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، او اللہ، او اللہ، یا اللہ. اللہم کا میننگ ہوتا ہے اے اللہ. اس میں اے خود ان بلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہم کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، لام، ہا. الہ، جو اللہ کے روٹ لیٹر ہیں وہی اللہم کے ہے. اور یہ الگ سے ہما الگ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہم ایک ون ورڈ ہے، الگ سے اس کو ٹکڑے نہیں کریں گے ہم. قل، کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، او اللہ. ٹھیک ہے، اے اللہ. مالک الملکی، مالک، اس کے روٹ لیٹر ہیں میم، لام، کاف. یہ جتنی بھی جگہ آ رہا ہے نا، مالک، ملک، 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 اس سب کے روٹ لیٹر ہیں میم، لام، کاف. میم، لام، کاف. میم، لام، کاف. میم، لام، کاف. ہم نے آپ لوگوں کو کچھ ڈفرینس بھی بتایا تھا کہ ملک، ملک، اس کا میننگ بتایا تھا. ملک، ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. ملک کا میننگ ہوتا ہے بادشاہ. ملک کا میننگ ہوتا ہے، ملک کا میننگ ہوتا ہے بادشاہت. اور مالک کا میننگ ہوتا ہے اونر، مالک. ٹھیک ہے. ملک یعنی فرشتہ، ملک یعنی، ملک یعنی فرشتہ. ملک یعنی لام، لام کے نیچے زیر اگر آ جائے تو ملک یعنی بادشاہ. پھر ملک یعنی بادشاہت، کنگڈم، بادشاہت، سلطنت. سلطنت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بادشاہت بھی کہہ سکتے ہیں. اور مالک مطلب اونر، مالک، مالک مطلب مالک. ٹھیک ہے. کون کون سے ورڈ ہو گئے؟ ملک، فرشتہ. ملک، بادشاہ. ملک، ملک، بادشاہت، سلطنت. سلطنت، سلطنت بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا بادشاہت بھی کہہ سکتے ہیں. اور مالک یعنی کہ مالک، مالک یعنی اونر، مالک، اونر. ملک، کنگ، بادشاہ. اور ملک، فرشتہ، اینجل، اینجل، GEL. ٹھیک ہے، اینجل. تو ملک، اینجل، فرشتہ. ملک، کنگ، بادشاہ. ملک، سلطنت، کنگڈم. ٹھیک ہے. ڈومینین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سلطنت، کنگڈم، ڈومینین. اور مالک یعنی اونر، مالک. چلے. قل، کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ. مالک، مالک، اردو میں مالک کا مطلب مالک ہی ہوتا ہے. دیکھیں کھڑا زبر لکھا ہوا ہے نا، اسٹینڈنگ فتح ہے، کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے ایک الف ہی ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے بھی آپ لکھیں گے یا اس طریقے سے بھی آپ لکھیں گے، دونوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. مالک مطلب اونر. آپ کہہ دیجئے اے اللہ، مالک، مالک کس چیز کا مالک؟ الملک. ال، ال کس چیز کے لیے آتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو خاص بنانے کے لیے، پراپر بنانے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے. پراپر، معرفہ، خاص سب ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. پراپر، معرفہ، خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی عام سے خاص کر دے گا، کامن سے پراپر کر دے گا، نکیرہ سے معرفہ کر دے گا. کوئی بھی ورڈ ال لگ جائے گا، اس کا ترجمہ انگلش میں ہوگا دا، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. قل، کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ. مالک، مالک کس چیز کا مالک؟ الملکی، ملک کا مالک یعنی بادشاہت کا مالک، سلطنت کا مالک. بادشاہت، سلطنت.
सल्तनत का मालिक, बादशाहत के। किस चीज का मालिक है अल्लाह? बादशाहत का। सारी बादशाहतें कहाँ से, बादशाहतों का सोर्स कहाँ है, सारी बादशाहतों का मंबा कहाँ है, सारे बादशाहतें शुरू कहाँ से होती हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है और वो जिसको चाहे बादशाह बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कह रहे हैं कि अल्लाह तू क्या है? मालिक है बादशाहत का। ठीक है, यू आर द ओनर ऑफ डोमिनियन, यू आर द, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिक, ओनर, अल मुल्की, डोमिनियन, ऑफ द डोमिनियन। कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिक, मालिक, मुल्क, बादशाहत का, सल्तनत का मालिक, बादशाहत का मालिक। तू तिल मुल्का, तूती, तूती, ये मुजारे है, मुजारे है मतलब यतान से शुरू हुआ है, तो या का ता, यतान, या ता अलिफ नून यतान, या मतलब वो, ता मतलब तुम, या फिर वो, अलिफ मतलब मैं, नून मतलब हम। तो यहाँ पर ता जो आ रहा है अल्लाह के लिए आ रहा है ना ता, तो यहाँ पर ता का तर्जुमा होगा तुम। ठीक है, ता का तर्जुमा होगा तुम या तू, ता तू। हमजा ता या इसके रूट लेटर है, हमजा ता या जो लिखा हुआ है वही उसके रूट लेटर्स है। हमजा ता या, अता करना, देना। ठीक है, अता करना या देना इसके रूट लेटर्स हैं। तातू, हमजा ता या अता करता है, देता है। ठीक है, या आप देते हैं, यूं भी आप कह सकते हैं। अल्लाह को आप तू भी कह सकते हैं, अल्लाह को आप भी कह सकते हैं। जो भी आप कहें, इसमें कोई भी मतलब गलती नहीं है और कोई भी गुनाह भी नहीं है। ठीक है, कुल ए अल्लाह, कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिक, मालिक, अल मुल्क का, बादशाहत का, सल्तनत के मालिक। तू ती, ता तू, हमजा ता या अता करता है, ये मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यतान से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये पैसिव नहीं है, मजहूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ता के ऊपर पेश आ रहा है, उसके थर्ड लेटर पर जबर नहीं है। अगर जबर होता तो हम उल्टा तर्जुमा करते, लेकिन ये पेश और जबर नहीं, पेश और जेर है, तो सीधा सीधा तर्जुमा होगा। तातू, हमजा ताया, अता करता है, देता है। तातू, हमजा ताया, अता करता है, देता है। क्या देता है? अल मुल्का, सेम वर्ड। ठीक है, अल मुल्का यानी बादशाहत, बादशाहत, सल्तनत, बादशाहत तू दे देता है। मन तशाउ, सेम रूट लेटर है, मीम लाम काफ। ठीक है, कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिक, मालिक, अल मुल्क का, बादशाहत का मालिक। तातू, अता करता है, देता है, अल मुल्क का, बादशाहत। मन तशा, मन मन के हमने तर्जुमा बताए थे आपको, जो, कौन, जो, जिसे, कौन, जो, जिसे, और इंग्लिश में क्या आएगा? हु। अरे घर के बाहर थोड़ी सी नॉइज। आप लोगों को आवाज आ रही ना हमारी? बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा नॉइज का डिस्टरबेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलें ठीक है, हम थोड़ा सा लाउड करते हैं अपने आप को। वो नीचे ना बिल्डिंग के थोड़ा थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। चलें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन, जो, जिसे, ये तर्जुमा होगा, इंग्लिश में होगा हु। ठीक है, हु या हु एवर, हुम या हुम का भी तर्जुमा हो सकता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर हुम का तर्जुमा है। तातू, हमजा ता या, अता करता है, देता है, अल मुल्का, मुल्क, बादशाहत। मन, मन का तर्जुमा यहाँ होगा जिसे, जिसे, हुम, जिसे। तशा, तशा, ये भी तशा क्या है? यतान, मुजारे है, यानी इम्परफेक्ट टेंस है, तो ता, इसमें भी ता क्या होगा? यहाँ पर जितने भी ता आ रहे हैं ना, ये सब अल्लाह के लिए आ रहे हैं, तो इसमें सब में तू, तुम, आपका तर्जुमा करेंगे, तू या आपका तर्जुमा करेंगे। ठीक है, ता, तू, शाह, शाह हम कई मर्तबा ये वर्ड पढ़ चुके हैं, और इसके रूट लेटर हैं शीन, या,
حمزہ، شین یا حمزہ، شین یا حمزہ. دیکھیں یہاں پر شین یا ہے اور یا کی جگہ کیا آ گیا ہے؟ الف آ گیا ہے. تو ہم نے کہا تھا نا آپ لوگوں کو کہ کبھی کبھی جو ویک لیٹر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ چینج کرتے ہیں. الف واو یا 3 ویک لیٹر ہیں، 3 حرف علت ہیں، وہ کبھی کبھی اپنی جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، ہے نا. اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. تو یا نے اپنی جگہ کس کو دے دی؟ الف کو دے دی. شاء، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، چاہنا، ٹو وش، ٹو ول. کسی چیز کے ول یا وش کو کہا جاتا ہے شاء. تاتو حمزہ تا یا عطا کرتا ہے الملک کا بادشاہت، من جسے تاتو شاء چاہتا ہے. یعنی تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو بادشاہتوں کا مالک ہے نا. تو بادشاہتوں کی جو سورس ہے، منبع ہے، وہ تیری طرف سے نکلتا ہے. تو تو جس کو چاہے اس کو بادشاہت دے دے. اور کیا کر سکتا ہے اللہ رب العزت کے پاس؟ کیا طاقت ہے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، ہے نا. واہ آ گیا. واو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. اینڈ یا اور کا ترجمہ ہوگا. اینڈ یا اور، یہ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، حرف عطف، حرف عطف. ہماری یہ اسپیلنگ ہے نا، اگر آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کانسنٹریٹ کیا کریں ہم جو بولتے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ یہ نا پین پراپرلی چلتی نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا رائٹنگ بھی خراب آتی ہے اور اسپیلنگ بھی میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہو. ٹھیک ہے. اینڈ یا اور کا ترجمہ ہو جائے گا. اور پھر کیا کہا؟ تنزی الملک، تنزیو، تا پھر سے یتان کا تا ہے، یہ بھی یتان کا تا تھا، یہ بھی یتان کا تا ہے، اور سب جگہ ترجمہ ہوگا تو. ٹھیک ہے، یا آپ، یو. ٹھیک ہے، یو، تو، آپ. تنزیو اس کے روٹ لیٹر ہیں نون، زا، عین. نون، زا، عین. نون، زا، عین، نزا روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے چھیننا، چھیننا، ٹو سنیچ، چھین لینا. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو چھین لینا. ٹو ٹیک اوے، ٹیک اوے، چھین لینا. ہم کہتے ہیں نا نزا کا عالم ہے. جب کوئی کسی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نزا کا عالم ہے. نزا مطلب کہ اس کی روح چھینی جا رہی ہے، کھینچی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے نا. اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کو چھین کے لیتے ہیں کیونکہ وہ نکلنا نہیں جا رہے ہوتے تو اس کو چھینا جاتا ہے، زبردستی نکالا جاتا ہے نا. تو نزا کا مطلب ہے چھیننا. من جو تاتو شاء جسے چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے ملک عطا کر دیتا ہے. واہ، اور تا تو نزا چھین لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے. کیا چیز چھین لیتا ہے؟ الملک، بادشاہت. ملک پھر سے سیم ورڈ ہے، ال کے ساتھ آ رہا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوگا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. اور ال کسی بھی ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، پراپر بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے. واہ، اور تا تو نزا کر لیتا ہے یعنی چھین لیتا ہے الملک، بادشاہت. من، یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، من اور من. من اور من تو یہ دونوں ملا کے ممن بن گیا. من اور من، من کا مطلب ہوتا ہے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، حرف جر، پریپوزیشن. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. سے یا فرام کا ترجمہ ہوتا ہے. من کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ سے، فرام. اور من مطلب جس. ابھی ہم نے دیکھا ہوں، من کا ترجمہ ہو گیا ہوں، جس سے، جس سے. دونوں کو ملا کے کیا ہو گیا؟ من جس سے. من سے، من جس سے. اور الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ من حرف جر ہے اس لیے من کا ترجمہ پہلے ہو جائے گا، آگے کے ورڈ کا ترجمہ پہلا ہو جائے گا اور پھر من کا حرف جر کا ترجمہ ہوگا. اور تاتو نزا چھین لیتا ہے الملک کا بادشاہت، من جس سے. ٹھیک ہے، الٹا ترجمہ کر رہے ہیں، جس سے. تشا، تا پھر سے تا آ گیا، یتان کا تا ہے، تا کا مطلب تو. شاء پھر سے یہی سیم ورڈ ہے، شین یا حمزہ روٹ لیٹر ہے اس کے.
شین یا حمزہ شاء مطلب چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے. سیم بالکل آگے کی بھی بات ہے، الملک کا بادشاہت کا. کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک، بادشاہت کے مالک. کس کے مالک؟ سلطنت کے مالک، بادشاہت کے مالک. دا کنگ آف ڈومینین، اونر آف ڈومینین. تا تو عطا کرتا ہے، الملک کا بادشاہت، من جسے، تا تو شاء چاہتا ہے، و اور تا تو نزا کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، الملک کا بادشاہت، من جس سے، من سے، من جس سے، تا تو شاء چاہتا ہے. یعنی اللہ کے ہاتھ میں یہ پار ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے کہ وہ جسے بادشاہ بنانا چاہے بادشاہ بنا دے، جسے گدا بنانا چاہے گدا بنا. یعنی بادشاہت سے گدائی عطا کر دے، گدائی سے بادشاہی عطا کر دے. جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے. امیر اور غریب یعنی کہ جس کو چاہے اونچا اٹھا دے، جس کو چاہے نیچا کر دے. یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں قدرت ہے. تو وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے. فرعون سے بادشاہ چھین لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بادشاہ بنا دیے گئے، رائٹ. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے اس سے بادشاہ چھین لے. پھر آگے کیا فرمایا؟ تشا، تو جس سے چاہتا ہے، وہ تو عز منتشا وہ تو ذلو منتشا. سیم دیکھے ورڈز آ رہے ہیں بار بار ریپیٹیڈلی. وہ اور یہ کیا ہے؟ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. اس کا ترجمہ اور ہوگا، اینڈ ہوگا. اور تو عزو، تو عزو یہ بھی تا سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی وہ ہے، مضارع ہے. مضارع ہے مطلب امپرفیکٹ ٹینس ہے، لیکن یہ پیسو نہیں ہے. کیوں پیسو نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر پیش آ رہا ہے اور آگے زیر آ رہا ہے، زبر نہیں آیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ پیسو، سوری، مضارع کا ایکٹیو ہے. اور تاتو عین زازا، روٹ لیٹر ہے اس کے، عین زازا. عین زازا کا مطلب ہوتا ہے عزت. ٹھیک ہے، عزت، آنر، آنر، عزت. ٹھیک ہے، عین زازا، آنر یا عزت. اور تاتو عزو، عزت دیتا ہے. ٹھیک ہے، آنر دیتا ہے. یو آنر. من تشا، من، اس میں بھی من کا ترجمہ ہوگا جسے. من کے تین ترجمے ہیں نا، کون، جو، جسے. تو ہم یہاں پہ جسے کا ترجمہ کریں گے. اور تاتو عزو، عزت دیتا ہے، من جسے، تشا، یا تان کا تا ہے، تا کا مطلب تو، شاء چاہتا ہے، شین یا حمزہ. ہم بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں روٹ لیٹر تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے انشاءاللہ. شین یا حمزہ، شاء چاہتا ہے. And you honor whom you will. And you honor whom you will. اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹکڑے میں کر دیں گے آپ تو آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا. اب عزت کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ذلت. جیسے عطا کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ چھیننا. اسی طرح سے عزت کا اپوزٹ ہو گیا ذلت. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں وہ اور. یہ بھی کیا ہے؟ کنجنکشن ہے، اینڈ یا اور کا ترجمہ ہوگا. اور تو ذلو، یہ بھی کیا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس ہے، مضارع ہے، لیکن پیسو نہیں ہے. یاد رکھیے پیسو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیش اور زبر نہیں ہے. یہ پیش اور زیر ہے، تو مضارع میں ہمیشہ پیش اور زبر کا کمبینیشن دیکھیں گے تبھی ہم اس کو پیسو مانیں گے، یعنی کہ ہم اس کو مجہول مانیں گے. اور تاتو، یا تان کا تا ہے، تا مطلب تو. ذلو، زال، لام، لام، زال، لام، لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور تو ذلیل کرتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے. اور تو ذلیل کرتا ہے یا ذلت دیتا ہے. من ذلت دیتا ہے. ٹھیک ہے، من پھر سے آ گیا، من جسے، جسے، ہوں، جسے یا ہوں. تشا، تا میں یتان کا تا ہے، تا کا مطلب تو.
آپ, یو، تا تو یا آپ، تو آپ یا یو. من جسے تاتو شاعت چاہتا ہے، شین یا حمزہ روٹ لیٹر ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے. تو کیا کیا چیزیں ہو گئی یہاں پر؟ تو بادشاہ، تو عطا کرتا ہے بادشاہ جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. آ گئی بات سمجھ؟ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بیدک الخیر، بیدک الخیر، بی، ید، کا، تین ورڈ ہیں. بی حرف جر ہے، بی حرف جر ہے. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اس کے روٹ لیٹر ہیں یا، دال، یا، یا، دال، یا دال یا. ٹھیک ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. اور بی کا ترجمہ ہوگا یہاں پر، میں کا ترجمہ ہوگا، میں، ان. کیونکہ ہم نے آپ کو کہا تھا اصل ترجمہ فی کا ہے نا، میں، لیکن ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بی کا ترجمہ کیسا ہونا ہے، جیسے بھی آیت میں فٹ ہو جائے ویسے ترجمہ ہوگا بی کا ترجمہ. آپ اپنی لینگویج کے حساب سے بی کا ترجمہ کریں گے. بی میں، ید یعنی ہاتھ، یا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہے، یا دال یا. ید. کا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل. ضمیر متصل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتصال مطلب متصل مطلب جڑ کے لکھنے والا، وصل ہونے والا، اٹیچ ہونے والا، متصل ہے. تو اس کا کا ترجمہ ہے تیرے، یور، یور. ان یور ہینڈ، ان یور ہینڈ، تیرے ہاتھ میں. اب ہم الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بی حرف جر ہے، اسی لیے آگے کے ورڈ کا ترجمہ ہم پہلے کر لیں گے. اردو میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، بی حرف جر آ جاتا، کوئی بھی حرف جر آ جاتا ہے تو ہم پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور پھر حرف جر کا ترجمہ کرتے ہیں. کوئی بھی حرف جر آئے اردو میں ترجمہ کرتے وقت آگے کے ورڈ کا پہلے ترجمہ کر دیں. آئی ایم اسٹل audible ٹو یو آل. آپ لوگوں کو ابھی آواز آ رہی ہماری؟ کیونکہ یہاں اور شور بڑھ چکا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا اور لاؤڈ ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر کرے. بسم اللہ. چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. بی، ید، کا، تین ہم نے اس سمے ڈیوائڈ کیا اس کو، بی، ید اور کا. بی میں، ید ہاتھ، کا تیرے. تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ الخیر، الخیر، الخیر. آیت نمبر کیا ہے یہ؟ 26. ہاں جی. الخیر، یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوگا، لیکن اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. خیر کے روٹ لیٹر خیر ہی ہیں، خو یا را. خیر، خیر کا مطلب اردو میں بھی خیر ہی ہوتا ہے، گڈ. انگلش میں کیا کہا جائے گا؟ آل دا گڈنس، آل گڈ. خیر، تمام خیر، بھلائی، بھلائی، بھلائی ہم کہہ سکتے ہیں، بھلائی. ٹھیک ہے، بھلائی. بی میں، ید ہاتھ، کا تیرے، الخیر بھلائی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، تمام بھلائی. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے. ٹھیک ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، گڈ ہے. انڈیڈ، سوری، ان یور ہینڈ از آل دا گڈ. انک علی کل شیء قدیر. ان آپ کو ورڈ پتا ہے الحمدللہ. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ، بے شک، انڈیڈ. ٹھیک ہے. کا پھر سے آ گیا، اٹیچ پروناؤن ہے، یہ سیم ضمیر متصل ہے.
ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن، کا مطلب یو، بے شک تو، بے شک آپ، بے شک انڈیڈ یو، ٹھیک ہے. علا کلی، علا حرف جر ہے، علا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، آن، آن، اپون، پر، اوپر، یہ ترجمہ ہوتا ہے. پر آ جائے گا اس کا ترجمہ آن آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ بہت مرتبہ آ چکا ہے علا. انا بے شک کا تو، علا پر، کلی، کل ورڈ کل ہم نے پڑھا تھا کلو نفسن، ہے نا. کل، کاف لام لام روٹ لیٹر ہے سے، کل کا مطلب ہے ایوری، تمام، ٹھیک ہے. ایوری تمام، ساری، ایوری تمام ساری. ہر، ہر بھی کہہ سکتے ہیں، ہر، اردو میں ہر، ایوری انگلش میں تمام ساری. شیئن، شیئن، شیئن شاء کے روٹ لیٹر سیم ہے، شین یا حمزہ، شین یا حمزہ. شیئن چیز، ہر چیز، ایوری تھنگ. شے کا مطلب ہو جائے گا چیز یا تھنگ، چیز، تھنگ. انا بے شک کا تو، علا پر، کلی ہر، ہر پر، کس پر، ہر چیز پر. علا حرف جر ہے، سے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، ہر چیز پر. انا بے شک کا آپ، علا کلی شیئن ہر چیز پر، تو ہر چیز پر کیا ہے، قدیر. قاف دال را اس کے روٹ لیٹر ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، صفاتی نام ہے، ایٹریبیوٹ ہے. قدیر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، قادر، قدرت رکھنے والا، قادر. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں آل پاورفل، ٹھیک ہے. آل پاورفل، قدرت رکھنے والا. قدیر مطلب ساری طاقت ہے اس کے پاس ہر چیز کی. اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں. قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک، مالک الملک بادشاہت کے مالک، ڈومینین کے کنگ. آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، یہ دعا آپ کو یاد کرنی ہے. اے اللہ بادشاہت کے مالک، تا تو حمزہ تا یا عطا کرتا ہے، الملک کا بادشاہت، من جسے، تا تو شاء چاہتا ہے، تو عطا کرتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے. وہ اور تا تو نزا چھین لیتا ہے، الملک کا بادشاہت، جس سے، من جس، من سے، جس سے، تا تو شاء چاہتا ہے. وہ اور تا تو عزو عزت دیتا ہے، من جسے، تا تو شاء چاہتا ہے. وہ اور تا تو ذلو ذلت دیتا ہے، من جسے، تا تو شاء چاہتا ہے. بیدک الخیر کا تیرے، ید ہاتھ، بی میں، ید ہاتھ کا تیرے، تیرے ہاتھ میں، الخیر خیر ہے، بھلائی ہے، گڈ ہے. انا بے شک کا تو، علا پر، کلی ہر، شیئن چیز، ہر چیز، ہر چیز پر، ہر چیز پر کیا ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. قدیر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ از آل پاورفل، اللہ کے پاس تمام طاقت ہے. تو یہاں پر اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ساری بادشاہتوں کا مالک ہے. وہ جسے چاہے بادشاہت دے دے، جسے چاہے بادشاہت چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے. تو انسان اگر کوئی کام کر رہا ہے اور وہ بندوں سے ایکسپیکٹ نہ کرے کہ بندے اس کو عزت دیں گے، عزت تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں. ساری دنیا مل کے بھی اگر ہمیں ذلیل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ رب العزت عزت دینا چاہے. اور اگر ساری دنیا مل کے ہمیں عزت دینا چاہے تو ہم سب میں رسوا ہو جائیں گے اگر اللہ ہمیں ذلیل کرنا چاہے. تو ساری ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمام بادشاہتیں
تمام بادشاہتوں کا چھیننا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نہ کوئی آپ کا رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو آپ کی عزت چھین سکتا ہے اگر اللہ آپ کو دینا چاہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہو گئی کلیئر، ہم ڈرتے رہتے ہیں نا، اب میں یہ کر لوں گی تو کیا میری بے عزتی ہو جائے گی، ساری دنیا تو یہ کر رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہم اسی چکر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے رشتے داروں نے کیا کہنا ہے، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو گھلاتے رہتے ہیں اسی میں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ رب العزت آپ کو وہ عزت اور مرتبہ عطا کر دے گا جو ساری دنیا مل کر آپ کو نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت لوگوں میں کھڑا کر کے آپ کو عزت عطا کر دے گا، اگر رسوائیوں کے درمیان سے عزت عطا ہو جاتی ہیں۔ اگر لوگ چاہیں آپ کو ذلیل کرنا، نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے عزت دینا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عزت تو انسان کو بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میری رسوائی ہو جائے گی، یا میں لوگوں میں کیا کہلائی جاؤں گی۔ یا ایک واقعہ ہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا جھجک ہو رہی تھی حضرت زینب سے نکاح کرتے وقت، کیونکہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، حضرت زید کی بیوی تھی، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری کی، اللہ نے اس چیز کو قانون بنا دیا کہ کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، آپ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں اگر وہ اس کو ڈیورس دے دے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں عزت ہے، وہ عزتوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہت کا بادشاہ ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی کام کرتے وقت لوگوں کا منہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ مجھے عزت دیں گے، نہیں، اللہ رب العزت عزت دینے والا ہے، اور اسی سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اسی سے توقع بھی رکھنی چاہیے عزت کی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بیدک الخیر، تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا بیدک الخیر والشر، کہ اس کے ہاتھ میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ تو شر تو آ، اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کبھی کبھی جس چیز کو ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، جس کو اپنے آپ میں برا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ برا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہوتے کہ یہ چیز میرا نقصان ہو رہا ہے، اس چیز میں میرا گھاٹا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز میں نے اس سے چھینی ہے تو اس سے اس کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک شخص تھا، بڑی دعائیں کر رہا، اللہ مجھے یہ مرسڈیز دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، اور پھر کہتا ہے اللہ تو مجھے دیتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جس دن اس کو مرسڈیز دے دی نا، تو اسی دن اس کا ایکسیڈنٹ ہونا اور یہ اللہ کے پاس چلا جائے گا، اللہ اس لیے نہیں دے رہا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت میری سنتا نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ تو ساری کی ساری خیر، تمام کی تمام خیر کس کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہے تو میرے حق میں شر ہو رہا ہے، یا لوگ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، میں اللہ رب العزت کے راستے پر چل رہی ہوں تو میرے خاندان والے مجھ سے کٹ رہے ہیں، میرے رشتے دار مجھ سے کٹ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تنہا تو دنیا میں کوئی رہا ہی نہیں، کہ نہ ان کو ان کے والد ملے، نہ ان کے والدین ملے، نہ ان کو ان کا گھر ملا، نہ ان کو ان کا شہر ملا، نہ ان کو ان کی بیوی سے اللہ نے دور کر دیا، نہ ان کو ان کے اولاد کے ساتھ رہنے ملا۔ تو سوچے ان سے زیادہ تنہا زندگی تو کسی نے گزاری ہی نہیں، لیکن پھر بھی ڈٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی، کہ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں امامت عطا کر دی سارے جہان کی۔ تو یہ آج دیکھیں کون نہیں مانتا ابراہیم علیہ السلام کو، یہودی، نصارہ، کرسچنز، مسلمان سب مانتے ہیں ان کو۔ تو اللہ اس طرح سے عزتیں دیتا ہے کہ پورا شہر جو تھا ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ چاہتا تھا کہ ان کو کیا کر دے، رسوا کر دے، لیکن اللہ نے کیسی عزت دی کہ آگ میں ڈال دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے نکال دیا۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہو نا کہ یہ چیز ہم سے چھین لی گئی، یا یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، یا ہمیں اللہ نے کچھ عطا کیا تھا پھر ہم سے، تو وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ لے لی، ورنہ اگر یہ نہ لی جاتی تو کیا ہوتا، یہ اور زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی کو دولت نہیں دیتے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، کچھ لوگوں کو دولت نہیں دی اس لیے وہ نیک ہیں، اور کچھ لوگوں کو دولت دی اس لیے وہ نیک ہیں۔ اگر
ان دولت مندوں سے اگر ان کی دولت چھین لی جائے اسی دن سے یہ برے کاموں میں لگ جائیں. اور کچھ غریب ایسے ہیں جو اگر ان کو دولت دے دی جائے تو وہ برے کاموں میں لگ جائیں, وہ اپنے مال کا غلط استعمال شروع کر دیں. اور جو مالدار ہیں, کچھ مالدار نیکی جب کر رہے ہیں جب تک کہ ان کے پاس مال ہے, اور جب ان سے مال چھین لیا جائے گا تو وہ اللہ رب العزت سے اتنے شکوے, اتنی شکایتیں, اتنی وہ کریں گے کہ وہ اللہ رب العزت کے مطلب اس میں سے نکل جائیں گے. یعنی سوچیں کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کب کیا کتنا دینا ہے. وہ نیکسٹ آیت میں بات آ رہی ہے. تو عزت کا منبع, عزت کا سورس, عزت طلب کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے طلب کریں. دنیا کی فکر نہ کرے, دنیا ہمیں عزت نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. پھر اللہ نے فرمایا بیدک الخیر, تم کہو کہ تیرے اے رب تیرے ہاتھ میں خیر ہے. میں اگر اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہوں, مجھ سے کسی کا کوئی شخص لے لیا گیا, کوئی چیز لے لی گئی, تو وہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ اس سے بہتر یا تو وہ دے دے گا, یا اس کو اتنا اجر دے دے گا, یا اس کو ایسے مرتبے پہ پہنچا دے گا جو وہ ایسے تو نہیں پہنچ سکتا تھا, لیکن اس کی اس چیز کے چھیننے پر جو اس نے صبر کیا, اللہ اس کو ایسے بلندیاں اور مقامات عطا کر دے گا جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نہیں ہوتی. تو خیر ہی خیر ہے اللہ کے ہاتھ میں, وہ چاہے ہماری نظر میں شر ہو لیکن اللہ کی طرف سے خیر ہے. اور یہ چیز ہم کب دیکھیں گے؟ جب ہم سورہ کہف پڑھیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بندے کا معاملہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اور لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت کیا ہے؟ تمام چیز پر قادر ہے, ہر چیز کا طاقت رکھنے والا ہے. تو جب اللہ رب العزت کچھ لے لے تو آپ اس سے بہترین کی کیا کریں؟ دعا کریں اور یقین رکھیں, کیونکہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ قدیر ہے. قدرت ہے اللہ کے پاس کہ جو آپ سے لیا ہے اس سے بہتر آپ کو دے دے. رسوائیوں میں آپ ہیں, آپ اس وقت ایسا محسوس کریں کہ اب میں سب جگہ سے رسوا ہو رہی ہوں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ تو عز من تشاء, تو عزت دینے والا ہے, اور مالک الملک ہے, تو کیا ہے؟ بادشاہتوں کا مالک ہے, تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے. تو اللہ بادشاہ بنانے پر قادر ہے. یوسف علیہ السلام کو کیسے بادشاہ بنا دیا؟ کہاں سے وہ نکل کر آئے تھے؟ ایک جگہ سے نکل کر آئے, غلام کی طرح بیچے گئے اور بادشاہ بن گئے. اللہ رب العزت جسے چاہے بادشاہ بنا دے. تو یقین ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف. یہ دیکھیں آپ لوگوں کو لرن کرنی ہے, آیت بہت سمپل ہے. اللہم مالک الملک, اس کو اتنے میں یاد کریں, پھر یہاں سے اتنا یاد کریں, پھر اس طریقے سے یاد کریں. ایسے یاد کریں گے نا پیس اینڈ پارسل میں 4 حصوں میں, تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اللہم مالک الملک, اے اللہ بادشاہت کے مالک. اب دیکھیں یہ ردم میں آ جائے گی. تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. ایک بات ہو گئی کہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء, اور تو چاہتا ہے جسے عزت دیتا ہے اور تو چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں تمام خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ آیا کی جانب چلتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی ہی کنٹینیوشن میں وہ آیت ہے, اور ایسے ہی اس کا ترجمہ ہے. اچھا, ایک اور مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. چلے, کل آپ کہہ دیجئے, اللہم اے اللہ, بادشاہت مالک اونر, الملکی بادشاہت کے مالک, تاتو حمزہ تا یا عطا کرتا ہے, الملکہ بادشاہت, من جسے, تاتو شاء چاہتا ہے, و اور تاتو نزا چھین لیتا ہے, الملکہ بادشاہت, من جس سے, تاتو شاء چاہتا ہے, و اور تاتو عزو عزت دیتا ہے, من جسے, تاتو شاء چاہتا ہے, و اور تاتو ذلو ذلت دیتا ہے, من جسے, تاتو شاء چاہتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہے. انا بے شک کا تو علا پر کلی, ہر شیء چیز, ہر چیز پر, بے شک تو ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. دیکھیں, کہہ دیجئے, آپ فرما دیجئے, اے اللہ بادشاہت کے مالک, تو دے دیتا ہے بادشاہت, عطا کرتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے.
اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے، ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، گڈنس، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیا نمبر 27. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، ویسے ہی سیم بات ہے اس میں بھی، مطلب ویسے ہی ردھم ہے اس میں بھی. کیا ہے؟ تولج اللیل، اب یہ بھی یتان کا تا ہے، اور یہ بھی پیسو نہیں ہے، مجہول نہیں ہے، کیونکہ پیش اور زبر نہیں آ رہا، تو کہیں پر بھی یہاں پر پیسو نہیں آ رہا ہے، اس پوری آیت میں کہیں پر بھی پیسو نہیں. تا، تو یتان کا تا ہے، تا کا مطلب ہو گیا تو. ولجا، واو لام جیم، واو لام جیم روٹ لیٹر ہے. ولج کا مطلب ہوتا ہے ٹو انٹر، داخل ہونا. ہم دعا پڑھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، ہم بسم اللہ اللہ کے نام سے، ولجنا داخل ہوتے ہیں، وہ خرجنا ہم خارج ہوتے ہیں، نکلتے بھی اللہ کے نام سے ہیں. تو ولجا مطلب اس ٹو انٹر، داخل ہونا. ٹھیک ہے، ہاں جی. الحمدللہ جب کچھ یاد ہوتا ہے ہمیں نا تو ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، ہاں بھائی یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو ولجا داخل کرتا ہے، داخل کرتا ہے، انٹر کرتا ہے، اللیلہ، لام یا لام، لیل، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، رات. ال سے شروع ہو رہا ہے، خاص ہے، دا پراپر ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا. ال انگلش میں دا ترجمہ ہوگا، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. اور لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، نائٹ، رات. الف لیلا سب کو پتا ہے نا، لیل، لیل مطلب رات، دا 1000 نائٹس، الف مطلب 1000، لیلا مطلب نائٹ. ہاں جی، سورہ نبا میں بھی ہے، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، یعنی آپ سورہ نبا بھی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ. تو ولجا داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، کس میں؟ پن نہاری، پی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور فی کا ترجمہ ہے ان سائڈ میں. کیا کرتا ہے اللہ؟ رات کو داخل کرتا ہے، رات کو، کس میں؟ دن میں. النہار، ال پھر سے آ گیا، دا، اور اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، انگلش میں ال کا ترجمہ ہوگا دا. نہار، نون ہا را روٹ لیٹر ہے اس کے، نون ہا را. نہار کا مطلب ہوتا ہے دن، ڈے، دن، ایگزیکٹلی دن. تو ولجا داخل کرتا ہے رات کو دن میں. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے، تو اردو میں جب بھی ترجمہ کریں گے تو پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ کریں گے. تو ولجا داخل کرتا ہے رات کو دن میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑی پیاری ایک کوالٹی ہے، جو کہ ہم روز بروز دیکھتے ہیں، لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا اس چیز کو. وَتُولِجُ اللَّيْلَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، بالکل اپوزٹ اس کا، سیم ترجمہ ہے، بس آگے کا پیچھے کر دینا ہے. ٹھیک ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ دن کو رات میں. اس طریقے سے ہو جائے گا ترجمہ. وہ کیا ہے؟ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، ترجمہ ہوگا اینڈ یا اور. تو ولجا داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تا یتان کا تا ہے، تا مطلب تو، ولجا داخل کرتا ہے، داخل کرتا ہے مطلب انٹر کرتا ہے، انٹر، ای این ٹی، انٹر کرتا ہے، داخل کرتا ہے. النہارا، نہار مطلب ڈے، دن، دن. فی پھر سے آ گیا حرف جر، پریپوزیشن ہے، فی کا مطلب ہو جائے گا میں، ان سائڈ. اللیل، لام یا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، لیل یعنی رات، نائٹ. ٹھیک ہے، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں.
الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فی حرف جر ہے، تو اردو میں ترجمہ کرتے وقت آپ کیا کریں گے؟ آگے کے ورڈ کو ترجمہ کریں گے، پھر حرف جر کو، اردو میں، ناٹ ان انگلش۔ اردو میں جب آپ ترجمہ کریں تو الٹا کر دیں گے، ادروائز انگلش میں سیدھا ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ یو کوز ٹو اینٹر دا نائٹ ان دا ڈے اینڈ یو کوز ٹو اینٹر دا ڈے انٹو ا نائٹ، ٹھیک ہے، ان دا نائٹ۔ یہ بات ہو گئی کہ رات کو دن میں داخل کر رہا ہے اور دن کو رات میں داخل کر رہا ہے۔ اور کیا کرتا ہے اللہ؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، و پھر سے آ گیا کنجنکشن، اینڈ یا اور کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، اینڈ یا اور کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، جوڑنے کا کام کر رہا ہے سینٹینس کو، ورڈز کو۔ تخرجو یہ داخل ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ خرجا، نکلنا۔ تا یا تان کا تا ہے، تا کا ترجمہ ہے تو۔ اللہ کے لیے جب بھی تا آئے گا نا تو تا کا ترجمہ تو یا آپ یا یو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تا تو خرجا نکالتا ہے، خرجا خارج کرنا، نکالنا، خ اس کے روٹ لیٹر ہے خ ر جا، خ ر جا نکالنا، ٹھیک ہے، نکالنا۔ اور تاتو خرجا نکالتا ہے، خرجا کا مطلب نکالنا، اور تخرجو تو خارج کرتا ہے، یہ بھی پیسو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاتو خرجا نکالتا ہے کس کو؟ الحیہ، حی، ہا یا روٹ لیٹر ہے، ہا یا حی کا مطلب ہوتا ہے حیات، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندہ، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی حیات مطلب زندہ، زندہ کو، زندہ کو، جو زندہ ہے اس کو، دا لائف، اینڈ یو برنگ فورتھ دا لیونگ، ٹھیک ہے، لیونگ، حی مطلب لیونگ، جو بھی زندہ ہیں، زندہ۔ ہاں یا اس کے روٹ لیٹر ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے تو انگلش میں ہو جائے گا دا لیونگ، خاص ہو جائے گا، ال کا ترجمہ اردو میں ترجمہ نہیں ہوگا تو صرف زندہ آئے گا۔ اور تاتو خرجا نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من المیتی، من حرف جر، پریپوزیشن، من کا مطلب سے، فرام، ٹھیک ہے، سے یا فرام، کس سے نکالتا ہے زندہ کو؟ المیتی، میت، میم واو تا اس کے روٹ لیٹر ہے، میم واو تا، موت کے روٹ لیٹر ہیں، موت، ڈیڈ، ڈیڈ، ال کے لیے آ گیا د، اور میت کے لیے آ گیا ڈیڈ، یعنی مردہ، 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 ٹھیک ہے۔ اور تاتو خرجا نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من المیتی سے، من سے، الحی المیت مردہ سے۔ الٹا ترجمہ کیوں کریں؟ کیونکہ من حرف جر ہے، اس لیے آگے کے ورڈ کا ترجمہ اردو میں پہلے کر لیں گے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاتو خرجا نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ میں سے، مردے میں سے زندہ نکالتا ہے۔ اور سیم ہے، بس اپوزٹ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تا یتان کا تا ہے، تاتو خرجا نکالتا ہے نا، یو کوز ٹو، یو برنگ فورتھ، تو نکالتا ہے، المیت، میم واو تا موت، ہاں جی، جسٹ اے مومنٹ، را واو خرجا، خرجا اس کے روٹ لیٹر ہیں، خرجا مطلب نکالنا، ٹھیک ہے، خرجا مطلب نکالنا۔ اور تاتو خرجا نکالتا ہے المیت، سیم میم واو تا سے ہے، مردہ، مردہ ہوگا، ڈیڈ ہوگا، اور انگلش میں آ رہا ہے دا کا ترجمہ آ جائے گا، ال کے لیے دا کا ترجمہ آ جائے گا، اردو میں ترجمہ نہیں آئے گا تو صرف مردہ آئے گا، یہاں پر دا ڈیڈ آ جائے گا۔ اور تاتو خرجا نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی، من حرف جر ہے، من کا ترجمہ سے، فرام، اور الحی ابھی ہم نے دیکھا ہا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہا یا حیات یعنی زندہ، زندہ سے مردہ کو،
मुर्दा से जिंदा निकालता है, जिंदा से मुर्दा निकालता है, ठीक है। व तरजुक, व फिर से आया कंजंक्शन एंड और, तरजुक यतान का ता है, ता का मतलब तू, रज़का, रज़क़, रूट लेटर है इसके, रज़क़, रिस्क देता है, व और ता तू, तू रिस्क देता है, ठीक है, तू रिस्क देता है, यू प्रोवाइड, यू गिव प्रोविजन, ठीक है, रिस्क देता है। मन तशा, मन, मन के तीन तर्जुमे हैं, क्या, जो, जिसे, तो यहाँ पे जिसे का तर्जुमा है, जिसे, हुम, हुम, तशा, फिर से आ रहा है, तशा, त यतान का ता है, तातू, शाह शीन या हमजा, शाह चाहता है, जिसे तू चाहता है उसे क्या देता है, वह, और तातू रजा का रिस्क देता है, मन जिसे तातू शाह चाहता है, बिगैरी हिसाब, बिगैरी, बिगैरी मतलब बगैर, हिसाब यानी हिसाब, विदाउट हिसाब, विदाउट मेजर, हिसाब का बगैर मतलब बगैर, उर्दू में बगैर कहते हैं हम, और असल वर्ड है वो बगैर ही है, लेकिन हम बगैर कहते हैं उर्दू में। तो बगैर मतलब विदाउट, बगैर, उर्दू में बगैर, और अरबी में बगैर, और इंग्लिश में विदाउट, बिला हिसाब, बिल्कुल बिला, बिला, बिला भी आप कह सकते हैं, विदाउट, बिला हिसाब, हा सीन बा इसके रूट लेटर हैं, और गैर के रूट लेटर है गैन या रॉ, गैन या रॉ, हिसाब के रूट लेटर है हा सीन बा, हिसाब मतलब मेजर, हिसाब यानी हिसाब, उर्दू में हिसाब, बगैर हिसाब किताब के तू जिसको चाहता है रिस्क देता है, बिला हिसाब किताब, बगैर हिसाब, विदाउट मेजर, विदाउट मेजर, बगैर हिसाब। तो देखिए अब क्या कहा, वह और तातू रिस्क देता है, मन जिसे तातू चाहता है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब, विदाउट मेजर, बिला हिसाब किताब। तो अब पूरी आयत को देखते हैं हम, तातू वलजा दाखिल करता है, अल्लैला रात को, फी में अन्नहार दिन, दिन में, व और तातू वलजा दाखिल करता है, अन्नहारा दिन को, फी में अल्लैल रात, रात में, और तू दाखिल करता है रात को दिन में, और तू दाखिल करता है दिन को रात में, दिन को रात में, और वह और तातू खरजा निकालता है, अलहैया जिंदा को, मिन से अलमैयत मुर्दे में से, वह और तातू खरजा निकालता है, अलमैयत मुर्दे को, मिन अलहई जिंदा में से, वह और तातू रजा का रिस्क देता है, मन जिसे तातू शाह चाहता है, बिगैरी हिसाब, बगैर हिसाब, बिला हिसाब, विदाउट मेजर। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, देखें पूरी आयत को देखें, तू दाखिल करता है रात को दिन में, और तू दाखिल करता है दिन को रात में, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दे में से, और तू निकालता है मुर्दे को जिंदा में से, और तू रिस्क देता है जिसे तू चाहता है, बगैर हिसाब, बिला हिसाब, विदाउट मेजर। तो यहाँ पर पहली जो बात है वो क्या है, कि रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। तो देखिए अगर ऐसे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 24 घंटे का दिन होता है, राइट, 24 घंटे का दिन और रात होती है, तो उसमें क्या होना चाहिए था, 12 घंटे, 12 आवर्स का दिन होना चाहिए था, 12 आवर्स की रात होनी चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब सर्दियों का मौसम होता है तो क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है, ऐसे ही होता है ना, दिन क्या हो गया, छोटा हो गया, और रात बड़ी हो गई, तो ये रात बड़ी हो गई मतलब क्या हो गया, ये दिन जो था रात में दाखिल हो गया, अल्लाह ने दिन को रात में दाखिल कर दिया। और फिर क्या होता है, जब गर्मियों के दिन होते हैं, जब समर समर डेज चलते हैं, तो दिन लंबा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती है, ऐसा ही है ना। तो रात छोटी हो जाती है, दिन और दिन बड़ा हो जाता है, कब, गर्मियों में, रातें छोटी हो जाती हैं और दिन बड़ा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, जो दिन था वो जो रात थी वो दिन में दाखिल हो गई,
کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پیارے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دن کو رات میں داخل کر دیا، رات کو دن میں داخل کر دیا۔ اور اور کیا کہا؟ اور تو زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے۔ مرغی اور انڈے کو دیکھیں، انڈا کیسا ہوتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے جان نکال دیتے ہیں۔ اب ہم انسان جب پیدا ہوتے ہیں، ایک پانی کے بوند سے انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک زندہ انسان بن جاتا ہے۔ ایک بیج ہوتا ہے، اس سے جیتا جاگتا پیڑ درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس طریقے سے دنیا کی تمام مثالیں اگر ہم دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے جان کو جاندار، اور جاندار سے بے جان کو، مرغی سے انڈا نکلا، انڈے سے مرغی نکلی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک بے جان چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاندار کو بنا دیتا ہے، اور جاندار سے بے جان نکل آتا ہے۔ اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ تو اللہ سبحانہ، اور رزق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروویژن۔ اب رزق کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا، اس کو رزق سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، مطلب ہمارے دسترخوان وسیع کر دے، کیونکہ مسلمانوں کا پرپس کیا رہ گیا ہے؟ اونلی ٹو ایٹ، ڈرنک اینڈ ہیو فن، یہی رہ گیا نا ہمارا پرپس، کھاؤ پیو مزے کرو، یہی رہ گیا۔ تو ہم رزق سمجھتے ہیں کس چیز کو؟ کھانے پینے کو۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، مطلب میرے ٹیبل پر برگر پیزا سب ہونا چاہیے۔ تو رزق کا مطلب ہوتا ہے ایوری پروویژن، ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ رزق ہے، چاہے وہ ہمارے آنکھ ناک کان ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ رب العزت کا عطا کردہ رزق ہے۔ ہمارا مال ہمارا رزق ہے، ہماری اولاد ہمارا رزق ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا عطا کردہ جو پروویژن ہے وہ رزق کہلاتا ہے، صرف کھانا پینا نہیں، کیونکہ ہمارا فوکس صرف کھانے پینے کی طرف ہے، تو ہم رزق سمجھتے ہیں صرف کہ دسترخوان کا وسیع ہو جانا، رزق کا وسیع ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر وہ چیز جو اللہ عطا کرے وہ ہمارے لیے رزق ہے۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی خوبصورت ہے یہ دونوں آیتیں کہ جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے بادشاہت چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ذلت دے دے، پھر زندہ رات کو دن میں پرو دے، دن کو رات میں پرو دے، پھر جس کو چاہے بغیر حساب کتاب دے دے، زندہ سے مردہ نکال دے، مردہ سے زندہ نکال دے۔ کتنی زبردست طاقتیں ہیں اللہ رب العزت کے پاس، اور ہم کتنے کمزور ایمان والے ہیں کہ ایک دعا کر کے بھی ہم مطمئن نہیں رہتے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ قدیر ہے، اور وہ بغیر حساب کتاب کے رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے، تب بھی ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ جب ہم مانگتے ہیں نا تو ڈاؤٹ میں پڑے رہتے ہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں، یہ دعا قبول ہوگی؟ ارے مجھے تو اس کے ذرائع نظر نہیں آتے، اس کے مینس نظر نہیں آتے، یہ میں نے مانگ کیا لیا؟ اللہ رب العزت سے ہمیشہ امپاسبل ہی مانگا کریں۔ امپاسبل ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اتنی اتنی پاورفل ہے کہ وہ فزیکل لاز کو توڑ سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کبھی ہوتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہوتا۔ جب بندے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار بن گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو پانیوں پر بھی چلا دیتا ہے، پھر ان کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈی کر دیتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں سے بھی نکال کے دکھا دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فزیکل لاز ہوتے ہیں، جو دنیاوی قانون ہے، پھر نہیں چلتے۔ جب اللہ کا حکم چلتا ہے تو دنیاوی قانون نہیں چلا کرتے، ٹھیک ہے؟ تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں، اور اس دعا کو یاد کر لیں، کیونکہ اللہ کی اس میں صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کی اس میں کوالٹیز ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی بے انتہا پاور اور طاقت بیان کی گئی ہے۔ تو جب ہم دعا کو شروع کریں تو ایسی آیتوں سے شروع کریں، ایسی اللہ کی تعریف سے شروع کریں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے نا، تو جب آپ دعا کریں تو اللہ کی پہلے تعریف کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنا مدعا بیان کریں، آپ کو جو اپنے لیے چاہیے وہ مانگے، پھر جو دوسروں کے لیے چاہیے وہ مانگے، پھر درود شریف پڑھیں۔ یہ طریقہ ہے دعا کا، ٹھیک ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف، پھر درود، پھر اپنے لیے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے، پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یقین رکھیں، تب دعا قبول ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے کی دعا جب تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ مجھ پر یقین، جب تک کہ وہ بے صبرا نہیں ہو جاتا۔ بے صبرا یعنی کہ جب تک کہ وہ یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے تو بہت مانگا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی دعائیں 3,000 سال بعد بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں،
کیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ میری نسلوں میں وہ شخص آئے، وہ 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 پیغمبر آئے جو لوگوں کو علم دے اور وہ حکمت سکھائے اور کتاب کا علم دے۔ اللہ اکبر! وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا کی پڑدادا، سمجھ لیں ہمارے وہ کیا ہو گئے، جد ہو گئے نا، تو ان کی دعا ہمارے حق میں کام آ گئی۔ سوچے نا، وہ دعا کرتے اور ان کو اگلی نسل میں مل جاتا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جاتے، تو کیا ہمیں ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرگز بھی نہیں ملتے۔ ہمیں ملے ہیں تو سوچیں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے حق میں قبول کر دی، کتنی زبردست بات ہے نا۔ تو دعا مانگ کے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہماری نانی دادیوں نے دعا کی ہو کہ اللہ میری پوتی، میری نواسی جو ہے وہ اللہ تیرے قرآن کو سیکھے، میں تو نہیں سمجھ پائی، میں تو اس کا ترجمہ نہیں سیکھ پائی، اللہ میری پوتی نواسی کو کیا کرنا، قرآن سکھانا، اس کا ترجمہ سکھانا۔ کیا پتا ہم ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج یہ قرآن سیکھ رہے ہوں۔ تو کس کی دعا کب کام آ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی ہو سکتا ہے ہماری دعائیں 40-50 سال بعد جا کے کہیں رنگ لے کر آئیں، ہمیں نہ فائدہ ملے، ہمارے نواسے پوتے، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری ذریت کو اس کا فائدہ ملے۔ تو کوئی بھی دعا مانگ کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجھے ہی مل جائے۔ لوگ درخت لگاتے ہیں آم کا تو یہ سوچتے ہیں کہ میں ہی آم کھا لوں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آم کا درخت بڑھتے 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 وہ انسان چلا جاتا ہے، لیکن اس کی نسلیں بیٹھ کے وہ پھل کھا رہی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو کبھی بھی جب دعا مانگے تو مایوس نہ ہوا کرے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی بالکل، اسباب کی ضرورت نہیں ہے نا اللہ کو، اللہ رب العزت کو کوئی مینس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہاں سے وہاں جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے، اللہ کو یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے ہم گاڑی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں کن کہے گا اور ہمیں پہنچا دے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں اسباب لگیں، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، تو سبب کے اوپر غور نہ کریں، مسبب الاسباب پر غور کریں کہ وہ کتنی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، حیا، ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ ہاں حیا اور حیی کہنا چاہ رہے ہیں آپ، اس میں یہ فرق ہے کہ حرف جر جب آتا ہے نا تو اس کے آگے کے ورڈ جو ہوتے ہیں اس کے نیچے زیر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پہلے وہ حرف جر نہیں ہے اس لیے حیا آ رہا ہے، اور اس کے پہلے حرف جر ہے اس لیے زیر لگ گیا۔ تو یہ خیر گرامر کا رول ہے، تو اس لیے تو اس میں وہ اس میں مت جائیں اتنی ڈیپتھ میں، بس یہ یاد رکھیں اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے۔ زبر زیر پیش، اینڈ کا جو زبر زیر پیش ہوتا ہے، کوئی ورڈ اگر سیم ہو، اگر جیسے اللہ ہے، اللہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہی بھی ہو سکتا ہے، تینوں کا میننگ سیم ہے لیکن اس کی پوزیشنز الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کبھی کام کرنے والا ہوتا ہے، کبھی اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، کبھی سبجیکٹ ہوتا ہے، کبھی آبجیکٹ ہوتا ہے، کبھی ڈوئر ہوتا ہے، کبھی فائل ہوتا ہے، کبھی مفعول ہوتا ہے۔ تو وہ سب گرامر کی الگ بحث ہے، صرف و نحو کی بحث ہے، تو اس میں ہم نے اتنا نہیں جانا ہے۔ بس ہائی، کیونکہ ہم ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں ابھی، تو اس کے اندر ہم فوکس کریں۔ ہائی دونوں کا میننگ سیم ہے نا، یا روٹ لیٹر ہے، اور دونوں کا میننگ سیم ہے، حیات، زندہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو جاننا بھی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، یہاں پہ حرف جر کی وجہ سے یہ زیر لگا ہے، حرف جر جو ہوتا ہے نا وہ زیر لگا دیتا ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی میتا تھا نا، اور من کے بعد آ گیا تو وہ ہو گیا، پھر یہاں پر لیلا تھا، فی کے بعد آ گیا، دیکھیں یہ فی سے پہلے ہے تو نہارا، فی کے بعد ہے تو نہاری، یہ فی سے پہلے لیلا تھا اور فی کے بعد آ گیا تو لیلی آ گیا، تو حرف جر لگتا ہے نا تو آگے کے ورڈ کے آگے زیر لگ جاتا ہے، کسرہ لگ جاتا ہے، اور بھی چیزیں لگتی ہیں، یہ جو سنگل ورڈ ہوتے ہیں ان میں زیر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں مضارع مجہول ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو تو لجا ہے نا، اگر یہ تو لجا ہوتا تو یہ مضارع مجہول ہوتا، مضارع مجہول، سوری، مضارع مجہول یعنی امپرفیکٹ پیسو بنانے کا طریقہ یہ ہے
کہ پیش اور زبر لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو نکالتا ہے, تو داخل کرتا ہے, تجھے داخل کیا جاتا ہے. تو الگ بات ہو گئی نا, تو داخل کر رہا ہے یعنی تم خود داخل کر رہے ہو, تجھے داخل کیا جا رہا ہے یعنی کوئی اور آ رہا ہے اور تم کو داخل کر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کا الٹا ترجمہ ہو جاتا ہے. تم نے قتل کیا, تمہارا قتل کر دیا گیا. ڈفرنٹ ہے نا, تم نے قتل کیا, تمہارا قتل کیا گیا. تو ایک جگہ تو تم قاتل ہو, ایک جگہ مقتول بن گئے. اس طریقے سے ہوتا ہے. اوکے, تو یہاں پر دیکھیں کہ پیش اور زبر جب آئے گا تو مضارع مجہول ہوگا, مضارع کا مجہول ہوگا, اور پیش اور زیر آئے گا تو ماضی کا مجہول ہوگا. ٹھیک ہے, ماضی یعنی پاسٹ, اور مضارع مطلب حال اور مستقبل, پریزنٹ اور فیوچر. پیش اور زبر, یہاں پیش اور زیر. جب یہ آئے گا, جب ہم دیکھیں گے وفیت دیکھا تھا ہم نے, وہ وفیت, تو پیش اور زیر آ رہا تھا تو پیسو تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا تظلمون, تظلمون تم ظلم نہ کیے جاؤ گے, تظلمون میں پیش اور زبر آ رہا تھا تو وہاں پر پیسو تھا. ٹھیک ہے, چلیں یہ 2 آیتیں ہو گئی الحمدللہ ہماری. ہم ایک مرتبہ دونوں آیتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری 3-4 آیتیں ہو جائیں, لیکن اٹس ناٹ پاسبل. چلے ٹھیک ہے, ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, غور سے دیکھیں سارے لوگ. کل آپ فرما دیجئے, اللہم اے اللہ, مالک مالک, الملک کی بادشاہت کے مالک, تا تو عطا کرتا ہے, دیتا ہے, بادشاہت, الملک کا بادشاہت, من جسے تاتو شاہ چاہتا ہے, وہ اور تاتو نزا چھین لیتا ہے, الملک کا بادشاہت, من سے, من جو, جس سے تاتو شاہ چاہتا ہے, وہ اور تاتو عزو عزت دیتا ہے, من جسے تاتو شاہ چاہتا ہے, وہ تو اور ذلت دیتا ہے, من جسے تاتو شاہ چاہتا ہے, بی یدی کلک ہے, بی میں, ید ہاتھ کا, تیرے ہاتھ میں, الخیر بھلائی ہے, خیر ہے, انہ بے شک کا تو علا پر, کلی تمام, ہر شیء چیز, ہر چیز پر, ان کا بے شک تو ہر چیز پر, قدیر قدرت رکھنے والا ہے. آپ فرما دیجئے اے اللہ بادشاہت کے مالک, اے اللہ. ٹھیک ہے, اللہم اے اللہ, آپ فرما دیجئے اے اللہ بادشاہت کے مالک, تو عطا کرتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے, اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے, اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے, اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے, تیرے ہاتھ میں خیر ہے, بھلائی ہے, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. نیکسٹ آیت, آیت نمبر 27. تو ولجا داخل کرتا ہے, اللہ رات کو, فی میں, النہار دن میں, وہ اور تاتو ولجا داخل کرتا ہے, النہارا دن کو, فی میں, اللیل رات میں, وہ اور تاتو خرجا نکالتا ہے, الحیہ زندہ کو, من سے, المیت مردہ میں سے, وہ اور تاتو خرجا نکالتا ہے, المیت مردہ کو, من سے, الحی زندہ میں سے, وہ اور تاتو رزق کا رزق دیتا ہے, من جسے تاتو شاء چاہتا ہے, بغیری بغیر, حسابی حساب, بغیر حساب کے. تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں, اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے, اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے, بغیر حساب, بلا حساب, وداؤٹ میجر. آ گئی سمجھ میں یہ آیتیں دونوں؟ الحمدللہ یہ ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئی. انشاءاللہ ہم اس کے کوشچنز وہ کر دیں گے, پوسٹ کر دیں گے, تو آپ لوگ کمنٹ کیجیے, ہم آنسر انشاءاللہ جو رہ گئے نا وہ بھی ہم کریکشن کر دیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم. یہ دونوں آیتیں آپ نے لرن کرنی ہے. آئی ریپیٹ, یہ دونوں آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے, اور آپ کی نمازوں اور دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے یہ دونوں آیتیں. ٹھیک ہے, لرن کریں اسے. آج تازہ تازہ سبق ہے تو فریش ہے بالکل, آپ یاد کریں گے, آج ہی سے یاد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد یاد ہو جائے گی, کیونکہ بہت سمپل ورڈز ہیں, ریپیٹڈ ورڈز ہیں, تو ایزی ہوگا یاد کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چل. اور قرض کے لیے, ہم کچھ اسٹوڈینٹس نہیں تھے جن یہ قرض کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے دعا. اگر انسان کسی کے اوپر قرض ہے
اور اتنا قرض ہے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے، تو یہ دونوں آیتیں پڑھ لی جائیں، آیت نمبر 26 اور 27، تو اللہ رب العزت اس کا، بشرطے کہ اس کے دینے کی نیت ہو، اگر نہیں دینے کی نیت ہوگی تو وہ زندگی بھر بھی نہیں دے پائے گا، اگر دینے کی نیت ہے پھر بھی تمام کوششوں کے بعد وہ نہیں دے پا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے قرض کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ ایک یہ دعا ہے 26 اور 27، along with اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وعغننی بفضلک عمن سواک، یہ ایک اور دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو، تو یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر قرض ہے صرف وہی پڑھے گا، یہ اللہ کی تعریف بھی ہے، تو تعریفی کلمات ہے، تو آپ اس کو ہر دعا سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو انشاءاللہ اس کو لرن کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی جلا، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، اسے ہمارے ہم غم پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اسے ہمارے حق میں حجت کرنے والا، ہمارے حق میں بحث کر کے ہمیں جنت تک پہنچانے والا ساتھی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔